नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर में नादिया मिर्ज़ा में खुश आमदीद। नाज़रीन, सियासी डेवलपमेंट्स क्या हुई, सियासी एक्टिविटीज़ क्या रहीं, सियासी बयानात क्या हैं और सियासी सरगर्मियाँ क्या हैं। क्या राना सनाउल्लाह ने रात गए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या उसका जवाब इमरान खान साहब की तरफ से दिया गया, इमरान खान साहब की मुज़ाकरात की अपील पर हुकूमत की तरफ से क्या जवाब दिया गया, इन तमाम चीज़ों पे हम बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें बात करनी है 28 मई 1998 की, यानी पाकिस्तान के यौम तकबीर की। 28 मई 1998 वो दिन था जब पाकिस्तान नाकाबिल तस्खीर और एटमी क़ुव्वत बना, और इस दिन की याद में हर साल यौम तकबीर मनाया जाता है। यौम तकबीर पाकिस्तानियों और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए आहिया और फ़ख्र का दिन है, जिसने खित्ते में ताकत का तवाज़ुन कायम रखते हुए इस्तेहकाम पैदा किया, और उस दिन की याद में हर साल यौम तकबीर को मनाया जाता है। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का तारीख़ी बयान कि पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बनाने में कौमी हौसला बढ़ाने का सबब बना। उन्होंने कहा कि हम घास खा लेंगे लेकिन मुल्क को एटमी क़ुव्वत बनाएंगे, क्योंकि अब हमारे पास उसके अलावा कोई चारा नहीं है। जौहरी सलाहियत के उसूल ने पाकिस्तान को इस काबिल बनाया कि वो भारतीय ब्लैकमेलिंग का मुकाबला करते हुए खित्ते में दिफाई क़ुव्वत के लिहाज से तवाज़ुन बरकरार रख सके। जौहरी हथियारों की सलाहियत ने पाकिस्तान की कौमी सलामती को यकीनी बनाया और दिफा में कई गुना इजाफा किया। अब आ जाते हैं आज की, और अब से कुछ दिन कबल की, यानी 9 मई के बाद से जो सिलसिला चल रहा है, वो हम PTI के जो मुश्किल वक्त है वो उसका पीछा नहीं छोड़ रहा। और लेकिन उसके अलावा रात गए तकरीबन 12:30 पौने 1 बजे के करीब राना पहले मरियम औरंगज़ेब साहब एक ट्वीट करती हैं कि कुछ ऐसी इमरजेंसी है और ऐसी कोई चीज़ें मिली हैं जिस पे अभी वज़ीर दाखिला एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और उसके बाद हमने वज़ीर दाखिला की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जो कि बहुत बड़ी एक अपने तय वो एक बहुत बड़ी साजिश बेनकाब कर रहे थे, या उनको एक साजिश का पता चला था। क्या कह रहे थे, एक शॉर्ट क्लिप है, ये देख लेते हैं। इंटेलिजेंस एजेंसीज उन्होंने एक गुफ्तगू जो है वो इंटरसेप्ट की। उस गुफ्तगू में दो तरह की जो है वो प्लानिंग की जा रही थी। एक रेड किसी भी PTI के नॉन वर्कर का घर हो और वहाँ पे फायरिंग का वाक़या पेश आए और उसके नतीजे में वहाँ पे कैजुअलिटीज हों। सेकंड जो है वो ड्रामा ये भी चल रहा था कि रेप एक्ट किया जाए और फिर उसका इल्ज़ाम ये लगाया जाए कि ये लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के लोग थे। वो फिर वाक़या जो है उसे इंटरनेशनल मीडिया में उछाला जाए और PTI के साथ होने वाले जुल्म और इन चीज़ों को जो है वो सामने लाया जाए। अच्छा, जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उससे तकरीबन 2-2.5 घंटे या 3 घंटे कबल PMLN के सीनियर लोग हैं, नासिर भट्ट और पता नहीं कौन एक दो नाम है, वो ये बात ट्वीट भी कर चुके थे। इसका मतलब ये है कि अगर ये फौरी तौर पर एक कॉल इंटरसेप्ट की और उसको फौरी तौर पर उन्होंने कहा कि वज़ीर दाखिला को 12:15 बजे बताया गया। मैं चाहूँगी कि वो ज़रा ट्वीट भी अगर हम आगे डिस्प्ले पे कर सकें, लेकिन उनको बताया गया और फिर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन सवाल ये है कि उससे कबल PMLN के अपने लोगों को इस किस्म के वाक़यात का कैसे पता चल गया। आज इमरान खान साहब ने जब एक दफ़ा फिर खिताब किया तो वो उन्होंने कहा, और उससे पहले जब उन्होंने सहाफ़ियों से मुलाकात की थी और उससे भी उन्होंने इस खदशे का इजहार किया था, उससे पहले भी इस खदशे का इजहार किया जा रहा था। लेकिन इमरान खान साहब ने आज क्या कहा, सुनते हैं। कल रात 12:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की राना सनाउल्लाह, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मेरे में अब कोई शक नहीं रहा कि जो तहरीक इंसाफ की ख्वातीन, इन्होंने जो जिस तरह उनको पकड़ा और जिस तरह उनको जेलों में डाला, रेप का भी हमने सुना, तो जब इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की ये मेरे सारे शक दूर हो गए। इनको डर लग गया कि जब वो ख्वातीन निकलेंगी जेलों से तो वो बताएंगी कि उनसे क्या हुआ। कोई चीज ऐसी हो गई है जो इनसे अब संभाली नहीं जा रही। मैंने अडियाला जेल से नहीं सुना कि औरतों से ज्यादती हुई, सिर्फ उनकी कंडीशंस बुरी हैं जिस तरह उनको ठहराया हुआ है। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, सो मोटो एक्शन लेके उनको तो बाहर निकालें, जुडिशियल इंक्वायरी करें, भाई पता तो चलाएं कि किसने ये जलाओ घराई किया है। जो जलाओ घिरा हुआ उसकी भी जुडिशियल इंक्वायरी की जाए, और अदरवाइज भी जो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा केस इसलिए कमज़ोर है कि राना सनाउल्लाह साहब ने कोई एविडेंस पेश नहीं किया। अगर कॉल इंटरसेप्ट हुई है तो उसकी भी कोई रिकॉर्डिंग नहीं सुनवाई गई, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि शायद आने वाले वक्त में सुनवाई जाए। इमरान खान साहब मुज़ाकरात की भी बात कर रहे थे और 2 दिन से बात कर रहे हैं, इवन दो उन्होंने मुज़ाकराती टीम भी तश्कील दे दी, लेकिन ये नहीं बताया कि ये मुज़ाकराती टीम को मुज़ाकरात करने किससे हैं। लेकिन हुकूमत का साफ इनकार था। नवाज शरीफ साहब ने तो ये भी कहा कि दहशतगर्दों से किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होते, लेकिन तारीख गवाह है कि हमने तो दहशतगर्दों से भी मुज़ाकरात किए हैं। बट एनीवेज, ख्वाजा साद रफीक साहब क्या कह रहे थे, ये सुनते हैं।
جب مذاکرات کا ماحول ہم نے پیدا کیا گالیاں کھا کے، وہ تو آپ نے ناکام بنا دیا. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ملک کے وقار کے جو علامتیں ہیں ان پر حملہ کریں، آپ دفاعی تنصیبات کو ٹارگٹ کریں اور آپ سمجھیں کہ آپ دبا لیں گے، اور جب ناکام ہو جائیں تو پھر کہیں مذاکرات کرتے ہیں. وہ ایک کمیٹی بھائی صاحب نے بنا دی ہے، انہوں نے، وہ کس سے مذاکرات کرے؟ ان سے تو کوئی مذاکرات نہیں کرے. جب ہم یہ کہہ رہے تھے کہ آپ بات چیت نہیں کریں گے تو الیکشن یہ نہ ہو، نظر ہی نہ آئے، یہ کہہ رہے تھے نا، منہ پہ نقاب ڈال کے تو باتیں نہیں کر رہے تھے. اس وقت وہ ٹونٹ کر رہے تھے، اور پتہ نہیں کس ہواؤں میں تھے. وہ کلٹ فالوئنگ سے الٹایا نہیں جا سکتا اور ریاست کو آگے بھی نہیں لگایا جا. فیڈرل گورنمنٹ اپنی آئینی مدت سے ایک دن آگے نہیں جانا چاہتی، نہ ہم جائیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ بات تو بالکل صحیح ہے خواجہ سعد رفیق صاحب کی کہ اس سے پتہ نہیں کن ہواؤں پہ اڑ رہے تھے اور کن پہ تکیہ کیے ہوئے تھے، لیکن آج جو ریالٹی ہے وہ ہمارے اور آپ کے سب کے سامنے. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. جو شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے آپ کا تعارف کرا دیتی ہوں. محسن بیگ صاحب سینئر پولیٹیکل اینالسٹ ہیں، اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم بیگ صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. جبران ناصر صاحب سماجی کارکن اور لا ایکسپرٹ ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پہ کراچی سے موجود ہیں، اور اس کے ساتھ لیفٹیننٹ ریٹائرڈ جنرل غلام مصطفیٰ خان سینئر پولیٹیکل اور ڈیفینس اینالسٹ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں ٹائم دینے کے لیے. اب کوئی کوشچن بھی اپنے پینلسٹ اور اپنے ناظرین کے سامنے رکھ دوں. سوال نمبر 1، رات گئے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی پریس کانفرنس، پی ٹی آئی کی ایک قتل اور ایک ریپ کے ڈرامے پر مبنی ایک سازش بے نقاب کرنے کا دعویٰ، مگر نہ کوئی ثبوت دیا نہ کوئی آڈیو سنوائی. آخر معاملہ ہے کیا؟ سوال نمبر 2، عمران خان کی مذاکرات کی اپیل پر حکومتی جواب، جب مذاکرات کا وقت تھا تو وہ ضائع کیا. پہلے 9 مئی کے واقعات پہ معافی مانگے اور اپنی غلطی تسلیم کریں. کیا مذاکرات کا باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا؟ اور آخری سوال کہ تحریک انصاف میں ٹوٹ پھوٹ کے بعد پنجاب میں نئی سیاسی جماعتوں کی بنائے جانے کی اطلاعات بحیثیت سیاسی جماعت پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہوگا؟ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور رانا ثناء اللہ صاحب کی پریس کانفرنس سے شروع ضرور کروں گی، لیکن اس سے پہلے جنرل صاحب ذرا ہم کیونکہ آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اور ایک ریلیونٹ جو ہمارا 28 اکتوبر یوم تکبیر، ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کو ناقابل تسخیر بنا دیا گیا ہے، لیکن دوسری طرف ہم یہ بات بھی کرتے ہیں کہ ہمارے بڑی دشمنوں کی سازش ہے کہ جی جو نیوکس ہیں وہ غیر محفوظ ہیں، نیوکس جو ہے وہ پاکستان خود افورڈ نہیں کر پا رہا، اکنامکلی ہم کہتے ہیں کہ بڑے ویک ہیں، تو جو ہے دشمنوں کی نظریں اس پر ہیں. آج ہم کتنے مضبوط ہیں، اور یہ جو 1998 میں جو ہم نے ایٹمی دھماکے کیے اس کی وجہ سے پاکستان کو کتنا فائدہ ہوا اب تک جو ہم کہتے ہیں ناقابل تسخیر؟ ایک تو سب سے پہلے اس دھماکوں کی جو اہمیت ہے وہ ایک بڑی مسلمہ ہے. ایک تو یہ کہ جس قوم نے جب ایک فیصلہ کر لیا تو ایک ایسی صلاحیت اس قوم کے لیے جو ایک سوئی بنانے سے بھی قاصر تھی، وہ کہاں سے شروع ہوئے جا کے 28 مئی 1998 کو یہ سفر دنیا نے دیکھا کہ ہم نے بڑی کامیابی سے طے کر لیا. اس کے بعد بھی اللہ کا فضل ہے کہ باقاعدگی سے کم از کم اس فیلڈ میں قوم نہ صرف یکجا ہے، یکسو ہے، بلکہ اس میں جو بھی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں وہ پاکستان کو دن بدن مضبوط سے مضبوط تر کرتی جا رہی ہیں. اور یہ وہ ایک کانٹا ہے جو بڑی بری طرح سے کھٹکتا ہے ان لوگوں کے لیے جو پاکستان کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں، اور وہ ایک نہیں ہے، بہت سارے ہیں، اور آج سے نہیں ہے، بہت عرصے سے ہیں اس بات میں. یہ جو آپ بات کر رہی تھیں کہ اس کی وجہ سے پاکستان کتنا ناقابل تسخیر ہوا ہے، یہ اس وقت بہت ریلیونٹ ہو جاتا اگر پاکستان میں سیاسی ابتری حد تک نہ ہوتی کہ ہم نے ایک دوسرے کا گریبان پکڑا ہوتا اور ایک دوسرے کے ساتھ جو جنگ و جدل دشمن کے ساتھ کرنی تھی وہ آپس میں کر کے اپنے آپ کو تھکا نہ لیا ہوتا یہاں تک پہنچنے میں. تو ایشوز دونوں آپ کے سامنے ہیں. جب تک پاکستان میں سیاسی ایک استحکام نہیں ہوگا، کیونکہ بار بار میں سیاسی استحکام نہیں ہوگا، سیاسی بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں جنرل صاحب. میں آتی ہوں آپ کی طرف دوبارہ. سیاسی استحکام ہوگا اور سیاسی استحکام کے لیے مذاکرات ضروری ہیں، لیکن دونوں طرف سے اب جب ایک حریف راضی ہوتا ہے تو دوسرا نہیں ہوتا، دوسرا راضی ہوتا ہے تو ایک پہلا نہیں ہوتا. بٹ اینی ویز لیٹ می کم ٹو رانا ثناء اللہ صاحب پریس کانفرنس. محسن بیگ صاحب، رات گئے رانا ثناء اللہ صاحب کی ایک پریس کانفرنس 12:15 میرا خیال ہے 12:30 بجے کے قریب، لیکن اس کا کوئی ایویڈنس سپورٹنگ ایویڈنس پیش کیا جاتا ہے نا، کیونکہ ہم نے تو ایک دیکھا ہے آڈیو لیکس آتی ہیں، سوشل میڈیا پہ آتی ہیں، پتہ نہیں کہاں سے بھی آتی ہیں، پریس کانفرنس میں بھی سنائی جاتی ہیں. کتنی اہمیت تھی، اور کیا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ ایسی کوئی سازش ہو رہی تھی جس کو بے نقاب آل آف اے سڈن رات کے 12:30 بجے ایک وزیر داخلہ کو اسکرین پہ بیٹھ کے کرنا چاہیے اینڈ وداؤٹ گیونگ اینی ایویڈنس؟ اچھا، مجھے اس ایویڈنس کا علم نہیں ہے، لیکن یہ بات میں کوئی 10 دن پہلے جیو کے ایک پروگرام میں کہہ چکا ہوں.
जैसे मुफ्ती बानी ने उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान में बहुत से इल्ज़ामात फ़ौज पर लगाए, वो एक सियासी प्रोपोगंडा साबित हुआ। उसमें भी यही इल्ज़ामात थे, रेप था, मर्डर था। तो क्या आप वो वाली सिचुएशन आज पाकिस्तान में देख रहे हैं, 1971 वाली? बिल्कुल, क्योंकि वो सिचुएशन नहीं मैं देख रहा, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल पार्टी थी, लेकिन खान साहब ने पिछले कुछ अरसे में उसको मुफ्ती बानी स्टाइल पे तरबियत की उनकी, और उनको वही सबक सिखाया कि आपने सिर्फ और सिर्फ फ़ौज के ख़िलाफ़ जाना है। तो मकसद ये था कि 9 मई को कोई ऐसा किस्सा नहीं हुआ था। बहुत से लोग, पॉलिटिकल लोग अरेस्ट होते हैं, आज भी हैं, तो उसके नतीजे में आपने सिर्फ आर्मी की इंस्टॉलेशंस पे हमला किया। ये बड़ा अजीब सी बात थी, ये प्री प्लान था। तो अब ये जो इल्ज़ामात राना साहब ने जिसका जिक्र किया है, ये मैं 10 दिन पहले कह चुका हूँ, ये करेंगे और ये सिंपैथीज गेन करने की कोशिश करेंगे कि जी आर्मी ने ये कर दिया, लॉ और इन्फोर्समेंट। आपका सोर्स क्या था? इन्होंने तो कॉल इंटरसेप्ट किया, आपका सोर्स मैं क्या इनका जहन पढ़ता हूँ जी, ये किस किस्म के फाशिस्ट जहन के आदमी हैं। अपनी जो है ना, अपनी जान बचाने के लिए पूरी दुनिया को आग लगा दे, ये वो शख्स है। ये जो लोग अरेस्ट हुए हैं, अभी भी आज देखें कह रहा था इन्वेस्टिगेट करें जजेस इन्वेस्टिगेटर हैं कि जज सो मोटूले इन्वेस्टिगेशन क्या करनी है। जिनकी वीडियोस मौजूद थी, जियो फेंसिंग से उनका पता चल गया, उन्होंने खुद वीडियो बना के अपने कैमरों से, अपनी फ़ोन से अपलोड किए हैं मौके के ऊपर। तो एविडेंस क्या चाहिए आपको? ठीक है, एविडेंस क्या चाहिए आपको? तो जबरान नासिर साहब, आप इस बात से एग्री करते हैं देयर इज नो नीड ऑफ एनी एविडेंस, बट राना सनाउल्लाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आपके कमेंट्स जानना चाहूंगी कि विदाउट एनी सपोर्टिंग एविडेंस ये बात कितनी काबिल यकीन हो सकती है और होनी चाहिए? देखिए, कुछ बातें तरतीब से मैं करना चाहूँगा। पहले तो ये कि एविडेंस के नाम पे जो ज़्यादा क्रिटिकल चीज़ें थीं, 9 मई को जी एक बड़ी कंस्पिरेसी हुई है और आर्मी पे हमला हुआ है, और उस हवाले से जैसे जैसे जो ऑडियो लीक्स आ रही थी वो वक्तन फ़वक्तन लीक की गई मरकज़ी रहनुमाओं के। हमें तो लग रहा था कि शायद क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है, चीज़ें खुफिया रखी जाएंगी, मगर उन्होंने कहा नहीं जी ये पब्लिक करनी है और फ़ौरन पब्लिक करनी है। तो एक ये बड़ा सवाल उठता है कि अब ये क्यों नहीं पब्लिक की गई। दूसरा सवाल ये उठता है जी कि आप एक ऑलरेडी क्रैकडाउन कर रहे हैं जिसके अंदर मिलिट्री कोर्ट्स शामिल हो गए हैं, जिसके अंदर MPOs शामिल हैं, जिसमें मल्टीपल रिपीटेड अरेस्ट शामिल हैं, जिसमें एक इलाके के बंदे को दूसरे इलाके की थाने की पुलिस ले जा रही है, लोगों को पता नहीं उनको कहाँ रखा जा रहा है, और ट्रांसपेरेंसी की डिमांड मकामी सतह पे भी और बैनुल-अक़वामी सतह पे भी की जा रही है। तीसरी बात, पाकिस्तान के अंदर एक तारीख रही है बहुत ही किस्म के ब्रूटल इंतकाम और टॉर्चर की अंडर सिविलियन फोर्सेस एज वेल। जो भूल गए हैं वो एहतसाब ब्यूरो के जरिए सैफुर रहमान साहब ने क्या सितम ढाया था। आप पीपल्स पार्टी के पार्लियामेंटेरियंस को जो आज PDM का हिस्सा ज़रा बुला के पूछ लीजिए, और फिर वहाँ पर जो ख़वातीन पर तशद्दुद हुआ था और उसको काउंटर करने के लिए किन लोगों से कॉलम लिखवाया गया था, जो आज शायद PTI को सपोर्ट कर रहे हैं, उस वक्त नून लीग को कर रहे थे, वो भी हमारी तारीख का हिस्सा है। मज़ीद ये कि ये सवाल और ये इल्ज़ाम लगाना कि जी हमारी अथॉरिटीज़ तो जो है वो बड़ी नाज़ेबा हरकतें करती हैं। मुझे याद है पिछले 3 साल के अरसे के अंदर ही, और बहुत कंडेमेबल था जो ये हक़ाइक़ बताए गए, जिस तरह से मरीम नवाज़ साहिबा बताती थी कि किन किन हालात में किस किस पहर मुझे उस कमरे में वीडियो के ज़रिए रिकॉर्ड किया जाता था। यानी कि बता रहे हैं कि इस तरह के जरासीम सिस्टम में पाए जाते हैं। तो क्या PDM हुकूमत के आने के बाद एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का एहलकार पंजाब में ट्रेंड हो गया है, सेंसिटाइज हो गया है? क्योंकि जिन हालात में आपने एक ओपन फ्री हैंड दिया हुआ है, आपने उस्मान दार के घर के अंदर की वीडियो देखी, मेरे ख्याल में वो स्टेज तो नहीं थी, आपने उसके अलावा इल्ज़ामात देखे जो लगाए गए, और उसके नतीजे में वो इल्ज़ामात सच भी होते नजर आए कि किस तरह वक्तन फ़वक्तन बगैर कुछ कहे हुए तमाम लोग घुटने टेक के कह रहे हैं जी हम सियासत छोड़ के जा रहे हैं। फिर मज़ीद इसमें मैं बात ये कहना चाहूँगा कि आपने बहुत सारी चीज़ें और डिटेल्स कल नहीं बताई। वो कौन लोग थे जिनके बीच में एक कन्वर्सेशन हुई? वो यकीनी तौर पे कोई CIA के एजेंट तो नहीं होंगे, कोई मकामी PTI के एहलकार होंगे, तो पता नहीं उनका नाम क्यों गुप्त रखा गया। अच्छा, वो कौन सा PTI का लीडर था जिससे घर पे ये स्टेज रेड होनी थी? मजीद ये कि रेड स्टेज कैसे होती है? क्या जो लोग रेड करने वाले थे उनके पास पंजाब पुलिस का या जो भी पुलिस है इन्वॉल्व, उसका गियर था, उसके कपड़े थे, उनकी सरकारी गाड़ियां थी कि लगे कि ये असली रेड है, या कुछ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के एहलकार प्लान कर रहे थे PTI के साथ ये काम करना? तो क्या उनकी कोई इंक्वायरी हो रही है कि नहीं हो रही? आप जब बगैर स्पेसिफिक डिटेल्स के एक डिस्क्लेमर दे देते हैं, तो कल को कि जो 4,500 लोग अरेस्टेड हैं, डिटेन्ड हैं, इनमें से कितनी सैकड़ों खवातीन होंगी, अगर कोई क्लेम कर भी देता, और जरूरी नहीं कि क्लेम सेक्सुअल असॉल्ट सिर्फ खवातीन करे, जुवेनाइल्स भी हो सकते हैं, मर्द हज़रात भी हो सकते हैं, तो आपने तो पहले से कह दिया कि जी हमने तो पहले ही कह दिया था कि इस तरह का इल्जाम लगेगा। तो क्या ये जिम्मेदारी ले रहे हैं कि किसी भी पुलिस एहलकार ने अपने हद से तजावुज नहीं किया? मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी लेना,
بہتر حکومت کے لیے ہوگا کہ یہ وہ ایک بہت بڑی ذمہ ٹرانسپیرنٹ داری ہوگی. انکوائری اچھا کرے بالکل بجائے ٹھیک اس ہے, کے کہ خود بیٹھ کے اس طرح کی ڈسکریمنٹ بالکل دینا ٹھیک ہے, شروع انکوائری تو ہونی چاہیے. کچھ باتوں کا ان کا جواب سر میں بریک لے لوں, پلیز. بریک سے واپس آتے ہوں تو محسن بیگ صاحب اس پہ رسپانس آ رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ اسلام آباد پولیس کی بھی ایک ٹویٹ آئی اور انہوں نے کہا کہ جی ایسی کوئی سازش ہو سکتی ہے, بغیر نام لیے ویجیلنٹ رہیں, اپنے کیمرے جو ہیں وہ ایکٹیو رکھیں اور بہت ساری چیزیں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے خواتین کے حوالے سے یہ بات کی کہ جی وہ تو کوئی ایسا واقعہ نہ ہو, نہ ہی کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے, لیکن ایسا واقع ہوئے ہیں. خواتین کی بے توقیری بھی ہوئی ہے, خواتین کی چادر اور چار دیواری کا تقدس بھی پامال ہوا ہے, خواتین کو سڑکوں پہ گھسیٹا بھی گیا ہے, خواتین کے دوپٹے بھی کھینچے گئے ہیں, خواتین کو گھسیٹ کے اور دھکے دے کے پولیس موبائلز میں بھی ڈالا گیا ہے, اس کی ویڈیو فوٹیج بھی ہے, اس کے ریکارڈز بھی ہیں. بریک سے واپس آتی ہوں, دکھانے کی کوشش کریں گے. جنازے پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید. اور جس اسلام آباد پولیس کی میں ٹویٹ کی بات کر رہی تھی, انہوں نے کہا کہ تمام خواتین قابل احترام ہیں, لیکن کچھ لوگ اس مہم میں استعمال کیا جا سکتا ہے. محکموں کو بدنام کرنے کے لیے منظم مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے. جنرل صاحب, یہ اسلام آباد پولیس کا کس کی جانب اشارہ ہے؟ کیونکہ اسلام آباد پولیس نے تو کسی سیاسی جماعت یا ڈیفینیٹلی ان کا کسی کا نام نہیں لیا, لیکن دوسری طرف رانا ثناء اللہ صاحب نے کھل کر پی ٹی آئی پہ الزام لگایا, اور پی ٹی آئی جو ہے وہ اس وقت حکومت پر اس قسم کی بات کر رہی ہے. یہ معاملہ آپ کی نظر میں کیا ہے, آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, یہ بہت سے بیانات کی آپ ذکر کر رہے ہیں, ہم خوشی سے مرنا چاہتے اگر اعتبار ہوتا. یہ اسلام آباد پولیس ہے نا جس نے پی ٹی آئی پہ کریک ڈاؤن کیا تھا اور پی ڈی ایم کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا. اگر آپ نے ویژوز آپ کے سامنے ہوں گے کہ ایک معذور بچی کو کرسی سے گرا کر کس طرح کھینچا گیا, باقی سب چیزیں ہمارے سامنے ہیں. یہ حقیقت ہے کہ پاکستان میں الزام تراشی اب ایک فن کا درجہ اختیار کر گئی ہے, باقاعدہ مہم کے تحت سب کچھ چلتا ہے جو بھی ہوتا ہے یہ. اور اس میں ٹھیک ہے پی ٹی آئی کے بارے میں جو ہمارے خیالات ہیں ٹھیک ہے, ہر ایک اپنے اپنے ہیں, لیکن دوسری طرف جو ہے وہ بھی کوئی کم نہیں ہے. اور جب آپ نے, اگر آپ کو یاد ہو تو مال ٹاؤن میں ایک واقعہ ہوا تھا جہاں پہ بہت سے لوگوں نے بہت سی باتیں کی تھی, وہاں پہ بھی رانا ثناء اللہ صاحب کے بیانات آپ کے سامنے ہیں کہ طاہر القادری صاحب کیا انقلاب لانے کی کوشش کر رہے تھے, وائلنٹلی سارا کچھ, وہ سب سامنے ہمارے. اور اب جب یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے رات کو پریس کانفرنس کی اور اس کے بارے میں جو بات چیت چل رہی تھی, امیڈیٹلی اسی وقت سوشل میڈیا میں آگ لگ گئی تھی. کسی کو پتا تو نہیں تھا کہ رانا صاحب کیا بات کرنے لگے ہیں, لیکن نہیں کہ پارٹی رہنما جو اس وقت لندن میں مقیم ہیں, انہوں نے پہلے بھانڈا پھوڑا, اس کے بعد ایک تماشا لگ گیا سارا اس کے اوپر. دیکھیے, پاکستان میں خاص طور پہ پنجاب میں پولیس کا رول کوئی اتنا زیادہ وہ نہیں ہے کہ ہم اس کو ستائش کر سکیں. میں سب پولیس والوں کو الزام دینا نہیں چاہتا, کہ میں سمجھتا ہوں وہ بھی اتنے ہی وکٹم ہیں جتنے جن کے بارے ہم بات کر رہے ہیں. اور بدقسمتی یہ ہے پاکستان کی کہ جس کو آپ نے ایک اپنا محافظ ہمارے تصور میں تھا, وہ آج کل اگر آپ جائیے لاہور میں نکلیے, کہیں بھی جائیے آپ کو, تو ایک خوف کی فضا ہے, ڈر کے مارے کہ پولیس والا کو پکڑ نہ لے. لیکن اس کے ساتھ جنرل صاحب سوری ٹو انٹروین یو آپ, بٹ کتنا ضروری تھا رانا ثناء اللہ صاحب کے لیے کہ اپنی بات کو وزن دینے کے لیے یا اپنے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے سازش کو وہ کال ایٹ لیسٹ سنوائی جاتی؟ دیکھیے, بے حد ضروری ہے. پاکستان کے وزیر داخلہ ہیں, وہ کسی ایک پارٹی کے ترجمان نہیں ہیں کہ وہ ایک پروپیگنڈا کو لے کے چلنا ہے تو انہوں نے ایک بیان دے دیا. وہ پاکستان کے وزیر داخلہ ہیں, ان سے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ تولا جاتا ہے, پاکستان میں بھی پاکستان سے باہر بھی. اور اس وقت ایک مرکزی اہمیت ہے ان کے محکمے کی, جو کچھ بھی پاکستان میں ہو رہا ہے. تو ان کے منہ سے جو لفظ نکلیں, اگر بغیر ثبوت کے نکلیں, تو پھر یہ جب کچھ جو ہم بات کر رہے ہیں اس میں تو بہت سے لوگوں کو تو پکا یقین ہے اس بات کا. اور جو سلوک ہوا ہے 9 نومبر کے بعد, جس طریقے سے تشدد کیا جا رہا ہے, جس طریقے سے لوگوں کو یا خواتین کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, کسی ڈھکا چھپا تو نہیں ہے ہمارے سامنے سے کسی سے. اگر ہم اس سے صرف نظر کرنا چاہتے ہیں, آنکھیں چرانا چاہتے ہیں, تو ہماری اپنی غلطی ہے. پی ٹی آئی کو آپ کسی طریقے سے جو کچھ 9 مئی کو ہوا, ان سے ان کو کیا کہتے ہیں, یہ نہیں کر سکتے کہ انہوں نے نہیں کیا. انہوں نے یہ, وہ کے لوگ شامل تھے, اوبیسلی شامل تھے اس میں. لیکن یہ بہت بڑا الزام ہے, یہ بہت بڑا الزام ہے کہ کسی کے گھر میں گھس کے اس کا جو ہے وہ فائرنگ بھی ہو سکتی ہے, کسی کا قتل بھی ہو سکتا ہے, کسی کا ریپ بھی ہو سکتا ہے. یہ بہت بڑا الزام ہے اور اس کی بہت بڑی سزا ہے. لیکن پھر وہی بات کی ایویڈنس, آپ پہلے کچھ رسپونڈ کرنا چاہ رہے تھے. ایک مجھے بات بتاؤں آپ کو جنرل صاحب,
جنرل جی، صاحب واپس آتے پنجاب ہیں، جنرل صاحب واپس کے آتے کلچر میں ہیں، اگر آپ محسن جب بیگ صاحب جائیں ذرا گے اس پہ اس رسپونڈ قسم کر کی لیں۔ چیزیں، یہ جو ہے نا سو کالڈ فالس فلیگ قسم کے پنجاب کے کلچر میں حصہ ہے. لوگ ایک دوسرے کے خلاف اس قسم کے کام کرتے ہیں. ہمارے یہاں سازشیں ہوتی ہیں ہمارے دیہی علاقوں میں. ٹھیک ہے ٹھیک رورل ہے، ایریا جنرل میں صاحب ادھر بہت محسن بیگ ایسا. صاحب سے اس کا، جنرل صاحب محسن بیگ صاحب سے اس کا وہ میں رسپونڈ نے کرنا چاہ رہے ہیں۔ نادیہ آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ مسٹ بی سم ریزن کہ انہوں نے اس وقت رات کو آپ کو شاید ایویڈنس نہیں دیکھے. مجھے علم نہیں ہے، لیکن ہوتا یہی ہے کہ جب تک آپ اس کو پوری طریقے سے ان لوگوں کو ٹریس نہیں کر لیتے جن کی کال انٹرسیپٹ ہوئی ہو، ڈیفینیٹلی ان کے وہ وداؤٹ ایویڈنس کوئی بھی ہو اس اسٹیج پہ وہ ایسے آ کے ہوا میں بات نہیں کرے گا. ابھی 24 گھنٹے ہوئے ہیں، کل منڈے ہے، تو میرے خیال میں وہ شاید دوبارہ میڈیا میں آئیں. مجھے علم نہیں ہے، لیکن میں ویسے آپ کو بتا دوں کہ یہ جو لیڈیز کا یا جینڈر کا اس کو لے کے آگے چلنا، جی لیڈیز کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے. آپ نے فوٹیج دیکھی ہے جو جی ایچ کیو کے گیٹ پہ سب سے پہلے خاتون نے جا کے وردی کو ہاتھ ڈالا، وہ خاتون تھی، مرد پیچھے تھے. تو اگر کوئی لیڈیز یہ کام کرے، کر لیں سڑکوں پہ کیوں کیا ہوا ہے نا، کیا ہوا ہے بالکل گرفتار. اور یہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو کرتی ہیں، یہ نادیہ پہلی بار پاکستان میں نہیں ہوا. وہ لوگ یہی کام کرتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ غلط ہے اور نہیں ہونا چاہیے. میرے گھر میں 400 پولیس والے، عمران خان، میرے خلاف تو کوئی ایف آئی آر بھی نہیں تھی، وارنٹ بھی نہیں تھا. مقصد یہ ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. چادری کے تقدس نہیں رکھا گیا، پامال کیا گیا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کسی کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے جب تک کہ آپ کے پاس پراپر تھرو لا آپ اس کے گھر کے انٹری کریں. اب یہ ہوتا ہے کہ جو لوور رینکس کے لوگ ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں. آفیسر جو ہے وہ ایک آرڈر پاس کرتا ہے اور نیچے تباہی مچ جاتی ہے. لیکن اس کو بہت احتیاط سے دیکھنا چاہیے. دیکھیں خان صاحب ضد پہ اڑے ہوئے ہیں. یہ کل بھی کہہ رہے تھے میں سرپرائز لاؤں گا. اس سے بڑا سرپرائز کیا ہے جو آپ نے کر دکھایا. بیسیکلی یہ جو انقلاب کی بات کرتا ہے، انقلاب جو ہے وہ جمہوریت میں نہیں آتا. انقلاب چائنا میں آتا ہے. یہ چاہتا ہے کہ ملک میں میں قبضہ کر لوں اور فوج کو انڈرمائن کر کے میں آ جاؤں اور بیٹھ جاؤں. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ اس سے پوچھیں کون سا انقلاب آپ لانا چاہتے تھے اور کون سی حقیقی آزادی آپ کو چاہیے تھی. یہ پولیس کا آپ رونا رو رہے ہیں. 4.25 سال آپ سرکار میں رہے ہیں، تو آپ نے تو وہی کام کیا. نیب کو آپ نے استعمال کیا، ایف آئی اے کو، پولیس کو. یہ سارے لوگ جو رانا ثناء اللہ پہ 15 کلو ہیروئن کس نے ڈالی. مقصد یہ کہ اپنی کی ہوئی چیزوں کو بھولے نا. آپ نے قوم سے جو وعدے کیے تھے ان میں ایک پورا نہیں کیا. اس میں پولیس ریفارمز بھی تھی. آپ چاہتے تھے یہ پولیس ریفارم کرتے تو آج آپ کے خلاف یہ پولیس کام نہ کر رہی ہوتی. لیکن آپ نے اسی طرح ہی پولیس کو استعمال کیا جتنے پریویس ہسٹری میں سارے پولیٹیشین کر رہے تھے. بالکل ٹھیک. تو اب آ کے صرف جینڈر بیس کے اوپر کہ جی لیڈیز ہیں، اگر لیڈی کرائم کرے تو کیا اس کو چھوڑ دیا جائے؟ تو یہ مرڈر لیڈی کر دے تو اس پہ لا نہیں لاگو ہوتا. معذرت کے ساتھ کرائم پہ تو نہ کسی کو نہیں چھوڑا نا، زیرو ٹالرنس ہے. اور جو 9 مئی کا واقعہ ہے اس میں جو بھی اس کے ذمہ دار ہے اس پہ زیرو ٹالرنس ہے، اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. بٹ مائی پوائنٹ از کہ اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے، نہیں یہ دیکھیں اس کے یہ لیے شور بھی ایک قانون ہے. دیکھیں یہ جو شور ہے نا جی لیڈیز، آپ عثمان، آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے کہ آپ عثمان ڈار کی گھر کے اندر گھس کے، نہیں کوئی بھی ایکس وائی زیڈ پولیس قانون نافذ کرنے والے ادارے کہ عثمان ڈار کی والدہ کو پکڑ رہے ہیں، ان کو مین ہینڈلنگ ہو رہی ہے، ان کو مار رہے ہیں، ان کو گھسیٹ رہے ہیں، اس کو کیسے کون جسٹیفائی کرے گا؟ میں اس کو بالکل جسٹیفائی نہیں کرتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے. اور آج کل تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ عمران خان سمپتیز گین کرنے کے لیے ہر بار استعمال کرے گا کہ یہ سمپتی اس کے پاس واپس آئے. اس لیے عورتوں کا کہہ رہا ہے سو موٹو لے لو. اب آپ اس کو جوڈیشری میں بھی شامل کر لیں، اس کو آپ یہ پروپیگنڈا بھی کر لیں. بالکل لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو جو بھی ان کے گورنمنٹ کے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ کوئی ایسا واقعہ رونما نہ ہو جس سے معاشرے میں ایک اور بگاڑ پیدا ہو اور ایک اور نفرت کا سلسلہ شروع ہو جائے. اس میں تو بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ کسی غلط آدمی کو نہ سزا ہو، نہ کسی غلط گھر میں جا کے آپ یہ توڑ پھوڑ کریں. اگر آپ کا کور کمانڈر صاحب کا گھر ٹوٹا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں آپ سارے گھر توڑ دیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. میں اس حق میں ہوں، لیکن احتیاط برتیں. ہاں جو گناہ گار ہے اس کو معافی نہیں ملنی چاہیے. یہ روایت نہیں پڑھنی چاہیے سمپتیز لو جی یہ لیڈی ہے، بچہ ہے، 15 سال کا ہے، اس کو تو چھوڑ دو. نہ، لا یہ نہیں کہتا. جو گناہ گار ہے اس کو سزا ہونی چاہیے تاکہ عبرت کا نشان بنے اور آئندہ ایسا واقعہ اس ملک میں نہ ہو. اچھا جبران ناصر صاحب، کیا آپ کی نالج میں ایسا ہے کہ کسی خاتون کو اگر گرفتار کیا گیا
تو ان کو کہا گیا کہ اس کو اس بنیاد پر چھوڑ دیا جائے کہ وہ خواتین ہیں، یا صرف یہ خیال کہا گیا کہ خواتین ہونے کا یا خاتون ہونے کا جو لحاظ ہوتا ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھا جائے؟ دوسری بڑی امپورٹنٹ بات، جو آج ہم پولیس رویوں کی بات کر رہے ہیں تو اس پہ بھی مختصر بات کرتے چلیں، جس طرح سے محسن بیگ صاحب نے بھی نقطہ اٹھایا کہ ہمارے یہاں پولیس کو اس طرح سے ٹرین کیا جاتا ہے، اسی طرح سے استعمال کیا جاتا ہے. پولیس ریفارمز کی بات ہوئی تھی، اسی طرح سے عمران خان صاحب نے پولیس کو استعمال کیا تھا، اور اس اپنے دوسرے اپنے دشمنوں کے یعنی سیاسی حریفوں کے خلاف، اور آج وہی چیز ہو رہی ہے. میرا خیال میں کہ لانگ ٹرم کی بحث اس وقت چھیڑنا ضروری اس لیے نہیں ہے چونکہ شارٹ ٹرم کے اندر بہت سارے سوال اٹھ رہے ہیں ہیومن رائٹس وائلیشنز کے حوالے سے، اور اس طرح کا کوئی بھی بیانیہ بنانے سے پہلے کہ جی 15 سال کا تو کیا چھوڑ دیں یا عورت ہے تو چھوڑ دیں، تو میرے خیال میں وہ لوگ خاص طور پہ جو حکومتوں کو ایڈوائز کرتے ہیں اور ملٹیپل پولیٹیکل پارٹیز کے ایڈوائز اور میڈیا ٹیمز میں رہے جیسے محسن صاحب رہے ہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ بیل کے قوانین اگر دیکھیں گے تو عورتوں کو صرف اس بات پہ بینیفٹ دیا ہوا ہے کہ وہ عورت ہے. آپ کو ظاہر جعفر کیس یاد ہوگا، اسلام آباد میں نور مقدم قتل کیس، سپریم کورٹ نے صرف اس ایک جملے کے اوپر ظاہر جعفر کی والدہ کو بیل دی تھی کہ چلیں سارے بات ختم کرتے ہیں، آپ ایک عورت ہیں، بیل گرانٹڈ. یہ ہمارے CRPC کے اندر لکھا ہوا بھی ہے بیل کے گراؤنڈز میں، جینڈر کا گراؤنڈ. جہاں تک بچوں کی بات کر رہے ہیں تو ہمارے یہاں جووینائل آرڈیننس ہے، باقاعدہ پروسیجر اور کورٹ پروسیڈنگز، تمام تر چیزیں مختلف ہوتی ہیں اور اسپیسیفک ہوتی ہیں. جب جووینائلز کی بات آتی ہے اور ان کو کس جیل میں رکھا جا رہا ہے، ان کی جیلیں بھی مختلف ہوتی ہیں، تو ان کو کن کنڈیشنز میں رکھا جا رہا ہے یہ بھی بڑا میٹر کرتا ہے. اور دیکھیے میں یقینی طور پہ ہمیں یہ ایک اچھا پیغام دیا گیا تھا کہ جب 2016 کے اندر پاناما اور حدیبیہ ملز کے اور کیس کے حوالے سے اور ٹرسٹ ڈیڈ اور کلیوری کے حوالے سے مریم نواز صاحبہ کا نام آ رہا تھا اور بڑے بڑے کلمات سے انہیں نوازا جا رہا تھا، اور اس وقت خیر ہمیں محسن صاحب بتاتے تھے کہ ان کو ایک امریکن نے بتایا تھا کہ نواز شریف کیٹلسٹ ہے جو پاکستان توڑے گا، اور انہوں نے اس وقت کی جمہوریت پہ لعنت بھی بھیج دی تھی. یہ ریکارڈ کی باتیں ہیں. تو اس وقت نون لیگ کہتی تھی کہ بھائی تھوڑا لحاظ کریں، خواتین ہیں، ہماری کچھ اخلاقی سماجی قدریں ہیں، اور بالکل صحیح کہتے تھے. اور آج بھی اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ خواتین ہیں تو خیال کریں تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. شکایت آف کورس ہمیں یہ کہ اپنی اپنی باری پہ اپنی اپنی خیر بناتے ہیں. تو جمہوری قدریں اور جو سماجی قدریں ہیں ہماری، جن کا ہم نے دفن کیا ہے مل کے، اس کا قصور آپ دونوں کو دے سکتے ہیں، PTI کو اور PMLN کو، مگر یہ ضرور یقینی بنائیے کہ یہ جو کریک ڈاؤن ہو رہا ہے اور جس نام پہ ہو رہا ہے اس کو ٹرانسپیرنٹ بنایا جائے. اس میں جو شک و شبہات ہو رہے ہیں اور پیدا ہو رہے ہیں، یہ جو وسوسے بن رہے ہیں معذرت کے ساتھ، یہ دیواروں اور کھمبوں پہ بینر لگا کے کہ کون ہیرو اور کون غدار ہے، اس طرح سے ایڈریس نہیں کیا جا سکتا. نہ APS دھماکے کی اور حملے کی تصویر کو جو ہے وہ 9 مئی کے پروٹیسٹ کی تصویر کے ساتھ دکھا کے بتایا جا سکتا ہے کہ یہ دونوں ایک ہی ہیں. خدا کے واسطے لاہور کی ایک دیوار کو جو ہے وہ 70,000 جانوں سے زیادہ مقدم نہ بنائیے. اس ملک کے شہریوں نے باقاعدہ پراپر ٹیررسٹ حملے جو ہوتے ہیں ان کے اندر جانے دیے ہیں. تو یہ بھی جو نیریٹو بڑھ چڑھ کے جو دیا جا رہا ہے، یہ بھی میرے خیال میں اس کو ذرا چیک کرنے کی ضرورت ہے. جو حقائق ہیں ان کو ویسے بیان کریں، ورنہ ایموشنز جب آپ ابھارتے ہیں اور فری ہینڈ لا انفورسمنٹ کو دیتے ہیں تو خدشات پیدا ہوتے ہیں کہ اس طرح کے ہیومن رائٹس ابیوزز ہو سکتے ہیں. اچھا ایک چیز میں بریک لوں گی، لیکن بریک سے پہلے جبران ناصر صاحب مختصر سے اس کا جواب دیجیے گا. میں اس سبجیکٹ کو سے موو آن کرنے سے پہلے مجھے بتائیں کہ جو رانا ثناءاللہ صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی، وہ ملک کے وزیر داخلہ ہیں، ملک کے وزیر داخلہ ہیں، کسی پارٹی کے نہیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہرحال ان کے پارٹی ایفیلیشن ہے، اور اس وقت ہم صرف جو پارٹیز کے درمیان اختلافات سے بات کہیں نکل کے دشمنی والی صورتحال میں پیدا کری. اب یہ جو الزامات انہوں نے لگائے یہ بہت بڑے الزامات ہیں کہ کوئی ایک ہوتا ہے نا، آپ نے فائرنگ کر دیں گے، کسی کو مار دیں گے، یہاں تک ہمارے یہاں ہوتا ہے، اس کا الزام ڈال دیں گے، لیکن ایک پرٹیکولر بات کرنے کی بات کہ جی ریپ کی بات، تو یہ جو ورڈ ہے اس کا استعمال کرنے کا ان کو کیا یہ پتا تھا؟ کیونکہ جب سوشل میڈیا پہ ایک طوفان شروع ہوا تو اس میں یہ ہوا کہ اللہ نہ کرے یا تو کوئی ایسا واقعہ ہو گیا ہے اس کو کور اپ کیا جا رہا ہے. کس پیرائے میں آپ اس طرح سے دیکھیں گے یہ ورڈ، اسپیشلی یہ چیز؟ یہ دیکھیے میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں کہ ایک اسپیسیفک کرائم کی اگر بات کی جا رہی ہے، اور پلیز نوٹ کہ 2021 دسمبر میں جو ریپ امینڈمنٹ ایکٹ آیا ہے اس میں اس اوفینس کی تشریح بھی بہت زیادہ کر دی گئی ہے، اور اب بہت زیادہ ایسے ایکٹس ہیں جو ریپ کے ترجمے کے اندر یا معنوں میں گنے جاتے ہیں. مگر یہ تمام تر مسئلے مسائل نہ پیدا ہوتے اگر آپ نے پہلے دن ہی ایک فہرست جاری کر دی ہوتی کہ جی فلانا لوگ فلانے مقدمے میں گرفتار ہیں، ان کو ان جگہوں کے اوپر رکھا گیا ہے، وہ کوئی ڈیٹینشن سینٹر یا جیل ہے، یا آپ نے کوئی ویسے جیل ٹائم بھی بنائی ہوئی اس کام کے لیے، اور ان کے کیس کہاں پہ پروسیڈ کر رہے ہیں. اگر اس حوالے سے شفافیت ہوتی تو یہ سوال، یہ وسوسے، یہ خدشات پیدا نہ ہوتے، اور اب اگر پیدا ہو رہے ہیں تو ٹرانسپیرنسی کی طرف جائیں. بالکل ٹھیک ہے. اوکے فائن، میں بریک لوں گی سر. جبران ناصر صاحب میں بریک لوں گی. اور جس طرح سے بات شروع میں کی تھی جنرل صاحب نے بھی
کہ اس وقت جو مذاکرات کی بات ہو رہی ہے ادھر ادھر، لیکن بہرحال اس وقت ہم ایک تو اس سچویشن کا حوالہ بھی دے رہے ہیں جو کچھ ہمارے ملک میں ماضی میں ہوا، لیکن ابھی کے جو حالات ہیں ان میں اگر مذاکرات نہیں ہوں گے تو سیاسی پختگی، سیاسی معاملات بہتر کیسے ہوں گے، ملک آگے کیسے بڑھے گا۔ بریک کے بعد جانوں گی، اور جو بات ہو رہی ہے کہ اسلام آباد پولیس جو آج یہ بات کری ہے کہ ان کے ادارے کے خلاف کوئی مہم چلانے کی سازش ہو رہا ہے، مہم چلانے کی، تو اسی پولیس نے، چاہے وہ اسلام آباد پولیس ہو چاہے وہ پنجاب پولیس ہو، خواتین کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کیا کیا مظالم نہیں ڈھائے۔ جنید صاحب پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور جنید صاحب آپ ابھی بات کر رہے تھے جو پولیٹیکل سچویشن ہے تو اس کو عمران خان صاحب کہتے ہیں مذاکرات ہو، حکومت کہتی ہے مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور یا تو آپ اپنے تمام جو الزامات ہیں وہ تسلیم کریں، اس کے بعد معافی مانگیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہے وہ نہ ہی سمجھے جس کو کہتے ہیں۔ تو کیا بحیثیت سیاسی جماعت آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہے، یا بس ختم ہونے جا رہی ہے، دیگر پارٹیز بھی بن رہی ہیں؟ دیکھیں جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے وہ تو یوں ہی لگتا ہے کہ حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ پی ٹی آئی کو ہر صورت اس کو ریزہ کر دینا ہے، اور کافی سارے لوگ ان کے چھوڑ گئے ہیں، جسی کے چھوڑ کے گئے ہیں وہ ایک مذاق بن کے رہ گیا ہے۔ جہاں تک رات جماعت کا تعلق، اگر اس کے روٹس لوگوں میں ہیں اور لوگ باقاعدہ اس جماعت کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہیں ان کی آئیڈیالوجی کی وجہ سے، جو بھی آئیڈیالوجی آپ پسند ہو نہ ہو، تو پھر تو اس جماعت کو جو بھی چاہے ختم کرنا نہیں ہو سکتا ختم۔ کوششیں بہت ہوئی ہیں ماضی میں بھی، وہ ہمیشہ فیل ہوئی ہیں۔ جہاں تک مذاکرات کا تعلق ہے، دیکھیے جی اس میں ہمیں جو بیسک ایشو کہاں سے شروع ہوا، ایک تو اگر یہ جو پنجاب اسمبلی اور جو کے پی کی اسمبلی توڑی گئی تھی اس سے آپ کے ساتھ اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن ایک آئین میں مقرر تھا وہ ہم کر لیتے تو آج یہ سب کچھ بحث کرنے کے بجائے ہم کو اور بات کر رہے ہوتے۔ نمبر 2، دیکھیے جب تک آپ مذاکرات نہیں کریں گے، اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ پی ٹی آئی بحیثیت پارٹی ختم ہو چکی ہے، خان صاحب کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی، اور آپ اس سٹیج پہ آ گئے ہیں کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں مذاکرات نہیں ہو گئے، اگر خان صاحب انکار کر رہے تھے وہ جرم کر رہے تھے، اگر یہ انکار کر رہے ہیں یہ بھی اس سے بڑا جرم کر رہے ہیں، کیونکہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ پاکستان میں اسٹیبلٹی کو لانے کے لیے جو بھی اقدامات چاہیے وہ کریں۔ اور سیاست جو میں سمجھا ہوں، مجھے یاد ہے منظور بھٹو صاحب ہمارے علاقے کے بڑے جہاندیدہ سیاستدان ہیں، اور میں سے پوچھا تھا، میں نے کہا سیاستدانوں میں اور جو ہم فوجی فرق کیا ہے، اس سے سیاستدانوں کی خوبی یہ ہے کہ وہ بیر منیمم اس پہ ایک کنسنسس پیدا کر لیتے ہیں اور بات کو آگے لے کے چلنا ان کو آتا ہے اس کا۔ اب جو کچھ بھی ہو رہا پاکستان کا ہم نقصان کر رہے ہیں، جب تک آپ کی سیاست کسی کل نہیں بیٹھے گی، جو بھی حکومت میں آئے، جب تک آپ انتخابات کے ذریعے عوام کو ان کا حق نہیں دیں گے ان کا، تو یہ آپ کی کشتی ڈولتی ہی رہے گی، عوام کی بیکنگ جس کے ساتھ ہوگی کشتی وہی لیکن جنید صاحب یہاں پر ایک چیز ہے نا، صرف ہم یہ کہہ دیں جنید صاحب معذرت کے ساتھ، صرف اگر ہم یہ کہہ دیں کہ جی عمران خان کی بھی غلطی تھی کہ اس نے مذاکرات نہیں کیے، عمران خان کا مسئلہ یہ تھا کہ عمران خان سمجھتے تھے کہ جی میں نے تو شہباز شریف سے مذاکرات نہیں کرنا ہے کیونکہ اس کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، ان کے ہاتھ میں کوئی طاقت نہیں ہے، میں نے اگر مذاکرات کرنے ہیں تو پھر فوج سے کرنے ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے کرنے ہیں۔ اب یہ خواہش تو ان کی پوری ہو نہیں سکتی تھی۔ آج انہوں نے ایک اور کمیٹی بنا دی ہے، خود سے ایک مذاکراتی کمیٹی بھی بنا دی، مذاکرات کا اعلان بھی کر دیا، ابھی بھی وہ کس سے مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں یہ انہوں نے نہیں بتایا۔ آیا کہ اسی حکومت سے جس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، یا فوج سے؟ جی میں پہلے دن سے 2-3 باتیں تسلسل سے کر رہا ہوں۔ نمبر 1 کہ آرمی کی سینئر لیڈرشپ کو اس طریقے سے نشانہ بنانا، فوج کو انڈائریکٹلی اس طریقے سے نشانہ بنانا، یہ بہت بڑی غلطی ہے، اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اگر خان صاحب اس کو یہ بات کر رہے تھے، میں نے یہ پہلے بھی آپ سے کہہ دیا، خان صاحب اپنے لیے اچھا نہیں کر رہے تھے۔ آج انہیں سے بات چیت جب ہوگی تو سیاستدانوں کے درمیان ہی ہوگی، اور اگر فوج اس میں دخل دے گی فوج کا نقصان ہوگا۔ فوج کو اپنا کام کرنے دیں، سیاستدان مل کے اپنا کام کریں۔ شاید پہلی دفعہ ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ جب سیاستدان آپس میں مسائل کو سلجھا نہیں پا رہے اور مسائل سے بڑے مسائل کو جنم دے رہے ہیں اپنی اپنی ضد کی وجہ سے، نقصان سب کا ہو رہا ہے۔ اگر پی ڈی ایم کا خیال یہ ہے اس طریقے سے وہ بچ جائے گی تو میرا خیال ہے کہ ان کو بھی یہ بھگتنا پڑے گا۔ لہٰذا ہم سب، میں سمجھتا ہوں جو بھی سوچ، بالکل ٹھیک ہے۔ میں ذرا آنے والے وقت میں مزید پارٹیز کی بات کر لوں کہ محسن بیگ صاحب آپ کے تو بڑی ایکسپرٹیز رہی ہے نا پارٹیز بنانے میں، پارٹیز کو ذرا اوپر لانے، خاص صاحب کو تو بنانے والوں میں سے، اوپر لانے والوں میں سے تھے، یہ جرم تو آپ بقول آپ کے کہ آپ سے سرزد ہوا ہے۔ دیکھیں نادیہ، ایک 2 پارٹی سسٹم تھا، اس میں دونوں پارٹیز کے خلاف جو
जो कुछ हो रहा था, जिस तरीके जो तर्ज हुकूमत उनकी थी, जो जिस तरीके से वो काम कर रहे थे, उसमें एक नई पार्टी आना बहुत खुशान था। और उसके जो प्रॉस्पेक्ट्स थे, जो वादे किए गए, जो सारे जो मंशूर था, अब उस पर अमल नहीं हुआ जब वो सरकार में आ गए, बल्कि उन्होंने वही तर्ज अपना ली। और पहली बार हुआ कि हुकूमत वक्त जो है वो पार्लियामेंट को खुद से चलने ना दे। अपोजिशन नहीं चलने देती, लेकिन पहली दफ़ा हुआ कि हुकूमत वक्त उसको चलने नहीं दे रही थी। और 3.5 साल आपने देखा इन्होंने पार्लियामेंट को कोई अहमियत नहीं दी और अपने जो लोग थे गाली गलोच वाले, उनको इसी काम पे रखा। अब जो इस्लाहात लानी थी, जो बेनिफिट था, जो वादे थे, जो मंशूर था, उनमें एक भी काम नहीं किया आपने 4.25 साल में। अभी वो साहब कह रहे थे कि मैं नवाज शरीफ के बारे में, मैं हुकूमत को क्रिटिसाइज़ करता हूँ, ओपनली करता हूँ। अगर उनका अच्छा काम है तो अच्छा है, लेकिन मैं मरासी नहीं हूँ कि ऐसी मुफ्त में तारीफ़ें किसी की करता रहूँ। मेरा काम ही क्रिटिसिज्म है, जो हकायक है वो पब्लिक को बताऊँ। अगर उन्होंने अच्छा किया तो वो पब्लिक को वैसे ही नजर आ रहा है, अच्छा, जो बुरा किया तो उसका मेरा बताना मेरा फर्ज है। अब आ जाएं कि पार्टी पॉलिटिकल नहीं बनेगी। है पीटीआई का, देखें, मैं ये समझता हूं कि जिस तर्ज पे उन्होंने इस पार्टी को लेके, पॉलिटिकल पार्टी थी, ये कोई जिहादी पार्टी नहीं थी कि आपने उसमें मिलिटेंट घुसा दिए और ऐसी नफरत का बीज बोए। इस पीटीआई में बहुत अच्छे लोग भी थे, लेकिन आपने उनकी बात नहीं। ये पार्टियां, पॉलिटिकल सिस्टम मुशावरत से चलता है नादिया, वन मैन सिस्टम नहीं है। ये वन मैन सिस्टम लेके आया, किसी की बात नहीं सुनी, असेंबलियां तोड़ी, किसी से मशवरा नहीं किया। 123 सीटें कौमी असेंबली से छोड़ के इस्तीफे दे के भाग गया। आपको बैठना चाहिए इसी देखो यहाँ पे तो लोग बड़े कम सीटों से अपोजिशन लीडर बने और रहे और उन्होंने पार्टिसिपेट किया। जिन लोगों ने आपको वोट दिया वो इसलिए नहीं दिया कि आप अपनी मर्जी करें। अपनी जगह तो वैसे भी नहीं छोड़नी चाहिए। अपोजिशन लीडर होते, पार्टिसिपेट करते, आज इनका बेहतर चांस होता है। लेकिन इसके मेरा ख्याल है खान साहब की पार्टी, अगर इसी तरह ही खान साहब ने वन मैन शो रखा, नीचे लोग नहीं रहेंगे। ठीक है, ठीक है। जिब्रान नासिर साहब, लास्ट कमेंट आपसे लूंगी। ये जो पार्टियां बनाने और तोड़ने का जो अमल है, ये जारी और सारी है। अभी दोबारा से सुन रहे हैं कि पंजाब में 2 पार्टीज बनाई जा रही हैं, तो आपको भी लगता है कि पीटीआई का सियासी जो सफर था वो इख्तिताम पजीर है और अब 2 मजीद पार्टीज बनाई जाएंगी और बनाई जा रही हैं, तो उनका कोई मुस्तकबिल रोशन होगा? सर लास्ट कॉमेंट दे दीजिए। देखिए, कराची में आपने एक्सपेरिमेंट किया है ना, मुत्तहिदा में से हकीकी बनाई थी, फिर मुत्तहिदा पाकिस्तान बनाई, फिर मुत्तहिदा हैदराबाद बनाई, फिर आपने पीएसपी बनाई। आज वो सारे एक ही छत के नीचे दोबारा इकट्ठे हो गए और उनको समझ में आ गया कि लॉन्ग टर्म के अंदर जो है कि फ़ायदा नहीं है इख्तलाफात का। दूसरी बात ये कि वहाँ पे तो आपने अल्ताफ़ हुसैन साहब को माइनस कर दिया। उसमें एक वजह ये भी बहुत बड़ी थी कि वो लंदन से बैठ के चलाना चाहते थे पार्टी। या इमरान खान को क्रेडिट ये है कि वो कम से कम पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, अपनी प्रेजेंस से अपने वोट बैंक को उन्होंने गरमाया हुआ है। उनकी पॉपुलैरिटी मेरे ख्याल में डिमिनिश नहीं हुई है। अगर पॉपुलैरिटी डिमिनिश हो गई होती और 9 मई के प्रोटेस्ट को उस तरह से अवाम ने देखा होता जैसे कि इस वक्त हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश है, तो इतने वसाइल खर्च करके जिस तरह की कैंपेनें सड़कों पे और टेलीविजन मीडिया पे की जा रही है, करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अगर आप बगैर इमरान खान साहब को उनको माइनस करके, डिस्क्वालीफाई करके अगले इलेक्शन की तरफ जाते हैं, तो एक हंग पार्लियामेंट आपके सामने आएगी, कोलेशन टाइप पार्लियामेंट आपके सामने आएगी। और जब इस तरह की सूरत हाल आती है तो हाथ जो हमेशा एस्टैब्लिशमेंट के मजबूत होते हैं, जमहूरी कुव्वतों के नहीं होते। ठीक है, थैंक यू वेरी मच जिब्रान नासिर साहब, जनरल साहब बहुत बहुत शुक्रिया, मोहसिन बेग साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में से कोई इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।